लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस कर लिया था, आप लोगों ने उससे मुताल्लिक़ अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। जो एवोल्यूशनरी थियरी थी, एवोल्यूशनरी अप्रोच है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको एनालिसिस के ज़रिए आपको ये बता दिया कि एक्चुअली जो थॉट है उसको जांचने का पैमाना थॉट नहीं रहेगी, फिलॉसफी नहीं रहेगी, बल्कि थॉट को जांचने का पैमाना उसकी साइंटिफिक जो नॉलेज है, कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक नॉलेज, उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है। तो हिस्टोरिकली जो भी आपको नजर आता चला जाएगा फलसफे की दुनिया में, जिसकी बात को साइंस ने लेजिटिमाइज कर दिया, तो उस थॉट को आप इवॉल्विंग पैटर्न के अंदर फिट करते चले जाते हैं। इस तरह से ये फ्रेमवर्क डेवलप होता है। और जो वो चीजें जो कि साइंस के साथ पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो सकती, उनके साथ आपका रवैया, मैंने आपको बताया कि या तो रिजेक्ट कर देंगे आप कंप्लीटली उसको, या फिर आप उसे जिस तरह क्लासिकल लिटरेचर होता है, क्लासिक्स होते हैं, उसकी तरह से आप उसको सुनकर खुश होते रहेंगे। जिस तरह आप कोई क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ के खुश होते रहते हैं, कोई क्लासिकल म्यूजिक को सुन के। तो डिपेंड करता है कि आपकी किस किस्म की रवैया है चीज़ों की तरफ। कुछ लोगों को क्लासिक्स में पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को क्लासिक्स में सुनने का शौक होता है, कुछ लोगों को क्लासिक्स में एक्सप्रेस करने का शौक होता है। सही है ना? उसको रेप्लिकेट करने का शौक होता है। तो वो, लेकिन उसकी हैसियत जो है वो एक्चुअली एक अदब के हैसियत बन के रह जाती है, उन चीज़ों की जो कि इस कंपेटिटिव मैकेनिज्म में, सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर इवॉल्विंग साइंटिफिक मेथडोलॉजी और इवॉल्विंग मार्केट स्ट्रेटजीज के साथ कंपेटेबल नहीं होते। उनको फिर आप या तो निकाल बाहर फेंकते हो, या फिर आप उसको क्लासिक्स के तौर पर अपने सिस्टम का पार्ट बना के रखते हो और उसको किसी न किसी लेवल पे। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हम लोग जो है अभी तक उस प्री मॉडर्न या प्री साइंटिफिक वैल्यूज को या नॉलेज को इख्तियार किए हुए। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह एक स्पेन में जैसे होता है टोमेटो को, क्या होता है फेस्टिवल, सब लोग टमाटर लेके आते हैं, एक दूसरे को खूब टमाटर मारते हैं और फिर खुश होते हैं। और इसी तरीके से जिस तरह से बुल फाइटिंग होती है, उसमें जान भी चली जाती है कभी कभार, लेकिन ये कि सब लोग बुल्स को छोड़ देते हैं, बुल्स भाग रहे होते हैं, उनके आगे वो भी भाग रहे होते हैं। और ये कि भाई ये क्या तूफान बदतमीजी आप करोगे, ये हमारी रिवायत है। तो रिवायत की तौर पे कुछ प्रैक्टिसेस को, जिन्हें हम रिचुअल्स का नाम दे देते हैं, और कुछ चीजों को जो कि थॉटफुल होती हैं लेकिन चलने वाली नहीं होती, उनको फिर जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि गालिब है या अपना जिगर मुरादाबादी है, रोऊं दिल को या पीटो जिगर को, बेहतर हो मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। हाँ, यानी नौहागर को मैं, तो कुछ लोग नौहागरी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है मुख्तलिफ। उसमें एक्चुअली जो रिलीजन का रोल होता है वो एक कैटलिस्ट के तौर पे ही वो रिलीजन एक रोल प्ले कर रहा होता है। कैटलिस्टिक रोल होता है उसका कि कहीं पर कोई हीलिंग हो गई, जैसे कोई आदमी मर रहा है तो नहीं, जैसे यूरोप वगैरह में लड़के लड़कियां होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो वो लोग अपने तई ये सर्विस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि भाई वो चले जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि वो जो टर्मिनल पेशेंट होते हैं, टर्मिनल इलनेस में होते हैं, आजकल में मरने वाले होते हैं, उनके पास बैठ के 1 घंटा 2 घंटा वो बच्चियां देते हैं। और वो लोग जो है फिर उनकी जो ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ चीजें उनको सुनाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं या गाते हैं या कोई गाना लगा देते हैं या जो भी
تو وہ اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی مجھے بائبل سنا دو، کچھ لوگ اس کو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے شیکسپیئر سنا دو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ہومر سنا دو. تو ظاہر ہے کہ وہ تو کام اس کا تو ہو گیا، اب تو گیا کام سے. اب آپ کیا کچھ بھی سنا دو اس کو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ سنا دو. تو ریلیجن کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک ہیلنگ، اس کے لیے جس طرح بہت سارے لوگ ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ چڑیوں کی آوازیں سنتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے. لیکن اس کی جو آپریشنل کیپیسٹی ہے ریلیجن کی، چونکہ وہ ایوولوشنری میکینزم کے اندر بہت پیچھے رہ گئی ہوتی ہے اس اپروچ کو اختیار کرنے والوں کی نظر میں، تو اس کو وہ برت نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہوتا. کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایوولوشنری کانٹیکسٹ کے اندر سسٹمیٹک ویزیبلٹی جو ہے وہ فنڈامنٹل ویلیو کے طور پر ہوتی ہے، اور چونکہ جو ویزیبلٹی ہے وہ کسی ایسی چیز کی جو کہ ٹیکنو سائنٹیفک یا مارکیٹ انٹرسٹ کے خلاف ہو، یا تو وہ کسی نہ کسی طور پر مارکیٹ کے انٹرسٹ کو سرو کرے یا ٹیکنو سائنٹیفک اسٹینڈرڈ سے پوری اترے. اگر دونوں میں ہی نہیں پوری اتر رہی پھر تو خیر نہیں ہے اس کی. لیکن یہ کہ اب کچھ لوگ اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے، ریلیجن کو قابل قبول بنانے کے لیے دو طرح کے رویے لوگ اختیار کرتے ہیں. جو ایوولوشنری اپروچ کو جائز یا لیجیٹمیٹ اپروچ سمجھتے ہیں فلسفہ پڑھنے کے لیے، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے ریلیجن سے متعلق لوگ، جیسے ہندو ہیں تو وہ اپنے حساب سے، بدھسٹ ہیں تو وہ اپنے حساب سے، کرسچن ہیں تو وہ اپنے حساب سے، مسلمان ہیں تو اپنے حساب سے، یا دنیا میں کوئی نیا مذہب آ گیا تو وہ اپنے حساب سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو حقیقتیں آپ کو بیان کی وہ ایبسولوٹ تھیں، ایوالونگ نہیں تھیں، اور ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کے تھرو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اسیوم یہ کرتے ہیں کہ سائنس میں جب کوئی چیز سبسٹینشیٹ ہو جاتی ہے ایک بار تو وہ ایبسولوٹ سینس میں ہوتی ہے. تو آپ لوگ تو وہ کورس پورا کر چکے ہیں فلسفی آف سائنس والا، جس کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ صرف انڈکٹیوسٹ یہ کہتے تھے، بعد میں فالسیفیکیشنسٹ تو یہ بات نہیں کہتے، پھر اسٹرکچرسٹ بھی یہ بات نہیں کہتے، اور انارکسٹ بھی یہ بات نہیں کہتے. تو اور یہ کہ اگر سائنس میں کوئی چیز ڈسکنفرم ہو جائے تو وہ اسے سائنس کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. اس کو پھر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ٹیکنو سائنس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے بہت ساری ایسی چیزوں کو جو بعد میں سائنٹیفکلی یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ جو کلیم کرتے تھے یہ بنیادی طور پر کلیم جو ہے وہ اب لیجیٹمیٹ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اپنی اسٹریٹجیز کے اندر اپنی پرٹیکولیرٹیز کے اندر اسے وہ استعمال کر لیتے ہیں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے لیے. اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. جیسے اب پاکستان، آپ مجھے نہیں پتا امریکہ میں کیا حشر ہوتا ہے، جیسے اب رمضان آئیں گے تو پاکستان کے اندر جتنے نیوز چینلز ہیں اس کے اندر جو کچھ لوگ ہوں گے جو اچانک سے برقع دوپٹہ پہن لیں گے، ایک لڑکا لے آئیں گے جو اچھا گڈ لکنگ سا لڑکا ہوگا، تھوڑی سی وہ داڑھی رکھے گا بڑی اسٹائلش قسم کی، اور وہ اپنا شلوار قمیض پہنے کا بڑے بنچنگ کلر کے، یعنی کہ خوشی کی بات ہے نا، رمضان آنا خوشی کی بات ہے. پھر اس کے بعد ایک مولانا صاحب کو بلائیں گے، ایک نعت خواں کو بلائیں گے، پھر ایک سیلیبریٹی کو بلائیں گے، پھر ایک وہ اسٹیج بنائیں گے، پھر وہ لوگ سب اپنی باتیں کرتے رہیں گے رمضان سے متعلق. اس کے نتیجے میں پھر تھوڑی تھوڑی دیر پہ اشتہارات بھی آتے رہیں گے، پھر ان سب کے آگے روح افزا بھی رکھا ہوا ہوگا، پیپسی بھی رکھی ہوئی ہوگی، KFC بھی رکھا ہوا ہوگا، یہ بھی رکھا ہوا ہوگا. تو اصل میں مسئلہ تو مارکیٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ KFC خریدیں، آپ رمضان کے اندر خریدیں یا آپ محرم کے اندر خریدیں یا آپ کیا بولتے ہیں شب برات میں خریدیں. یا سوال یہ ہے کہ آپ کیا KFC کے برگر کی خرید و فروخت میں کوئی رکاوٹ تو نہیں پیدا کر رہا آپ کا ترجیحات یا آپ کا انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن؟ اگر نہیں کر رہا
تو ٹھیک ہے ریلیجن کی وہ ڈائنامکس کو مارکیٹ ایکولی سیلیبریٹ کرے گی. لیکن اگر فرض کیا کہ آپ کا ریلیجس انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کر رہی ہے جو کسی بھی قسم کے برگر کے یا پیپسی کے یا روح افزا کے بیچنے اور خریدنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو پھر وہ اس پہ جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ ریلیجن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایوولوشنری کانٹیکسٹ کے اندر ٹھیک نہیں ہے. تو ایوولوشنری تھیوری کی طرف جو یا ایوولوشنری اپروچ میں جو فلسفے کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ریلیجن ایک وبال جان ہوتا ہے عام طور پر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریلیجن جو ہے اگر ایوالونگ پوزیشن ہے تو پھر ریلیجن کے اندر سے کیا ایوالونگ ہے اور کیا ڈیوالونگ ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. جیسے کرسچینٹی نے اس کو کس طرح سے حل کیا کہ کرسچینٹی نے چرچ کی وہ ڈومینیشن کو ڈیوالونگ سمجھ کے رد کر دیا اور چرچ کو یا پوپ کو ایک سمبولک ریپرزنٹیشن کے طور پر قبول کر لیا. کچھ نے جو ہے پوپ کو بیچارے کو اتھارٹی ہی ماننے سے انکار کر دیا. جیسے آپ کو پتا ہے چرچ آف انگلینڈ یا چرچ آف آسٹریا نے اپنے آپ کو جب الگ کیا, اب جو حیثیت ہے چونکہ پوپ کی وہ طاقتور پوزیشن نہیں ہے جو ایک زمانے میں پوپ کی ہوتی تھی, تو اب پوپ کو بحیثیت انسان اور بحیثیت رہنما بحیثیت لیڈر آف کرسچینٹی آسٹریا کے اندر بھی عزت دی جائے گی اور برطانیہ کے اندر بھی عزت دی جائے گی. لیکن اس کی جو اتھارٹی تھی ریگارڈنگ دی جو اس کی سمجھ لیں کہ اس کی ہیگمنی تھی ٹروتھ کے اوپر ریگارڈنگ واٹ ایکچولی دا لیجیٹیمیٹ انڈرسٹینڈنگ آف کرسچینٹی اور دی انٹرپریٹیشن آف دا بائبل, وہ اب نہیں ہے. وہ اب نہیں, یعنی کہ پوپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس ریاستی عمل دخل کے اندر جو کر رہے ہیں وہ تو خدا اور اس کے رسول کے وہ خدا اور اس کے بیٹے کی مرضی کے خلاف ہے. لیکن اگر ایک ایسا پوپ آ جائے جیسے اس وقت جو پوپ موجود ہے دنیا میں, وہ پوپ بڑے بابانگ بدوہل اپنی بات کرتا ہے, یعنی کہ وہ پرسنالٹی ان کی ایسی ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, تو وہ لوگ سن لیتے ہیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, یس بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, نو بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, مے بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اف بھی بٹ بھی سب. تو اس میں لبرل کانٹیکسٹ کے اندر چونکہ یہ آپ رائٹ دیتے ہیں انسان کو, تو پوپ اگر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن کیا پوپ کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور ہے, کوئی اقداری قوت ہے, یا وہ کوئی ایسی اقداری قوت جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی بنیاد پر کنگڈم آف ہیونز وہ اسٹیبلش کرے گا؟ پھر تو پوپ کو نہیں چھوڑیں گے, پھر پوپ گیا کام سے. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ ایسا کرنے کو چاہ رہا ہے جو کہ سسٹمیٹک کانٹیکسٹ میں ڈیوالو ہو چکا ہے, اپنا دور مکمل کر چکا ہے. اس لیے اسی طریقے سے کسی بھی ریلیجن کے, اب ہمارے ہاں دیکھیں آپ ہندو توا ہے, جیسے اب ہندو توا ہندوستان کے اندر آ گیا اور وہ اپنی بنیادوں کے اوپر اسٹرگل کر رہے ہیں اور اپنی جو اقدار ہے اور اپنی جو ایگزیکٹو پاور ہے اس کو وہ ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو مذہبی لوگ ہیں پاکستان میں, جو بھی مذہبی لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا دنیا میں دوسرے, وہ لوگ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو اصول اور جو پرنسپلس اور جو اسٹرکچرس اور جو انسٹیٹیوشنس استعمال کر رہے ہیں وہ تو ایوالونگ کانٹیکسٹ کے اندر ہیومن رائٹس فریم ورک سے آ رہے ہیں سارے کے سارے. تو وہ ہیومن رائٹس فریم ورک پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں ٹو پریکٹس دیئر ریلیجیس آئیڈینٹی. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ریلیجن اپنے تحفظ کے لیے جن اصولوں کے اوپر آیا تھا ان اصولوں کی بنیاد پہ اپنا تحفظ نہیں کر پائے گا. لہٰذا جو ہسٹوریکل پروسیس کے اندر زیادہ ایوالونگ میکنزمز جنریٹ ہو چکے ہیں یا جنریٹ ہو گئے ہیں, وہ ایوالونگ میکنزم آپ استعمال کریں گے, اور جو آپ کا ڈیوالونگ اسٹیٹس ہے یعنی کہ ترقی یافتہ دور کے اندر اگر آپ اپنی کچھ ایسی چیزیں جو کہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اب جو کہ دنیا میں نہیں کی جاتی, تو ہیومن رائٹس فریم ورک آپ کے لیے وہ اسپیس پرووائڈ کر دے گا کہ آپ یہ کر سکو. اس کی بنیاد پہ سب اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹرگل ایک نہ ایک دن ختم ہوگی اور جیسے پریشر دنیا کے دوسرے ریلیجنز کے اوپر ایوولوشنری کانٹیکسٹ کے اندر آتا ہے, ہندو توا کے اوپر بھی آئے گا. اور جب ہندو توا ڈس انٹیگریٹ ہوگا اس وقت آپ یہ بیٹھ کر دیکھیں گے کہ اس جدوجہد کے دوران آپ نے کون کون سے اپنے کلاسیکل کلیمز کو ڈیوالو ایکنالج کر لیا. یہ 20 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی فریم ورک ڈیولپ کرتے ہیں اس میں جو ایوالونگ اپریٹس ہوتا ہے یا ایوالونگ میکنزمز ہوتے ہیں یا ایوالونگ سسٹمز آف تھاٹ ہوتے ہیں, وہ اختیار کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی وے بیک نہیں ہوتا, کوئی پیچھے پلٹنے کا راستہ نہیں ہوتا, اور آپ کے اندر جو ذہین اور سمجھدار لوگ ہوں گے اور انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے بھئی تم تو اس چیز کو رد کر چکے ہو نا, اب کیوں کر رہے ہو یہ پھر دوبارہ سے. تو ایوولوشنری ماڈل اتنا یعنی کہ لیتھل ہے کہ یہ آپ کے لیے اس دائرے کو جو کہ ایوالونگ اپریٹس میں پیچھے رہ گیا ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کنڈیشنز دیتا ہے آپ کو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اس کو دوبارہ سے بول لینا, لیکن ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو. اس کی بنیادی وجہ میں بار بار آپ کو یہاں پر میں نے یہ سلائیڈ جو رکھے ہے وہ یہ کہ سسٹمیٹک ویزیبلٹی جن ڈسکرسو پریکٹسز کی سبسٹینشیٹ ہو جائے گی ان کو آپ جو ہے اس سے زیادہ سسٹمیٹک آرڈر میں تو آگے لے جا سکتے ہو, لیکن پیچھے نہیں لے جا سکتے. آپ پیچھے لے جانے کی اب یہ بھول جائیں کہ آپ چرچ جو ہے وہ جس طرح سے پوپ کی ہیگمنی ہوتی تھی, جس طرح سے پوپ کی پیپل آرمی ہوتی تھی, اس طرح سے پوپ بیچارہ وہ کر سکے گا نہیں کر سکے گا اگر ایوولوشنری ماڈل اسی طریقے سے فنکشنل رہا. لیکن اس کی عزت رہے گی بحیثیت ممبر آف اے کمیونٹی اور بحیثیت ریپرزینٹیٹیو آف اے گیون ریلیجن, وہ رہے گی, لیکن وہ اقداری قوت نہیں رہے گی. یہ جو ہے جو کیچ ہے ایوولوشنری اپروچ کے اندر, اس کو سمجھنا چاہیے. لوگ جب فلسفہ پڑھنے جاتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ تھاٹ کی ٹروتھ ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے انہی دو ماڈلز کے اوپر انحصار کرتے ہیں. صحیح ہے. اور یہی دونوں ماڈل جو ہے جیسے یہ ٹیکنو سائنٹیفک ماڈل ہے اس کو جو ہے وہ ٹیکنو پھوسی باڑو ہے ٹیکنو سائنٹیفک جو ماڈل ہے اسے ہم اسٹیٹ بھی اون کر سکتی ہے اور اس کو مارکیٹ بھی کر سکتی ہے, دونوں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ. یہ میں نے اپنی بات ختم کر دی, اب آپ آج. جی جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جو چیز بھی ڈیوالو ہو جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں آتی, لیکن ہمیں انسانی تاریخ میں بعض ریوائول کی ایگزامپلس ملتی ہیں, خاص طور پر ریلیجنس میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب ہے کہ جو پیغمبر آتے رہے وہ ریوائیو ہی تو کرتے رہے پرانے, اس کو نیا فلسفہ تو نہیں دیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریلیجن جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہم جو کلیم کر رہے ہیں وہ ایبسولوٹ ہے, سرٹن ہے, یونیورسل ہے, اور وہ اے ہسٹوریکل ہے.
تو تاریخ کا اور انسانوں کی علم میں اضافے سے ریلیجن کی حقانیت کمپرومائز نہیں ہوتی. یہ اصولاً بالکل ٹھیک بات ہے, اور اسی وجہ سے دنیا میں جو بھی ریلیجن ہوگا وہ دوسرے ریلیجن کے ساتھ کمپیٹیٹو ریلیشن شپ رکھتا ہے, میوچول کو ایگزسٹنس کا نہیں ہوتا. جب عیسائیت آ گئی تو یہ جو جیوز تھے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کی تعلیمات کو اختیار کر لیں, ایکسیپٹ کر لیں اس کو. اگر نہیں کریں گے وہ ایکسیپٹ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو اب اس کو ایوولوشنری تھیوری میں اٹس اے کیچ کہ بھئی آپ کہیں کہ دیکھیں جوڈائزم جو تھا وہ آبسولیٹڈ ہو گیا تھا تو عیسائیت اس کی زیادہ ایوولوشنری فارم آ گئی تھی. مسئلہ یہ نہیں تھا, ایوولوشنری فارم نہیں تھی. حضرت عیسیٰ یہ بتا رہے تھے کہ تم اپنی تعلیمات کو ویسے پیش نہیں کر رہے جو تمہیں دی گئی تھی. کیوں کر رہے ہو تم یہ؟ تو کوئی ایوالونگ چیز نہیں تھی, وہی تھا. تم نے اس کے اندر تحریفات کر دی ہیں, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو, تم نے اس کو فلیش اور بلڈ کے اوپر ریڈیوس کر دیا, تم دوسروں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے, تم اپنے آپ کو کسی پریویلیج حیثیت میں ایک ایلوژن کے اندر ہو, اب دوسروں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے, اس لیے میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا, وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ایوولوشنری کانٹیکسٹ کے اندر پھر آپ کیا کرتے ہیں, ریلیجنس کو بھی ایوولوشنری کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جب اسلام آ گیا اور اسلام کے بعد خاتم النبیین کا تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب امت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کرے. تو اب کیچ یہ ہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے اس کے ساتھ چلائیں گے, اس کے بیسک جو ویلیو ہے اس کے ساتھ چلائیں گے, لیکن ہم ایوالو بھی کریں گے. تو ایوولوشنری اپروچ جو ہے وہ بہت ہی سسٹمیٹکلی ریلیجن کے تواتر کے ساتھ مختلف پیغمبروں کے آنے کو بہت سسٹمیٹکلی ایبزارب کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ میکینزم ہے. اس کو ایسے آپ نہ سمجھیں کہ یہ ایک دم سے آ کے کوئی ٹکر مارے گا ریلیجن کو اور لوگ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ بفر جائیں گے اور الرٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ریلیجس لوگوں, ریلیجن کے ذہین لوگوں کو یا مذہبی ذہنیت رکھنے والے ذہین لوگوں کو ایوولوشنری اپروچ میں ایک اٹریکشن ہے, اور ان میں یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی حرام حلال کی بات ہو رہی ہے. وہ کہیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فلسفہ پڑھتے وقت ایوولوشنری اپروچ اختیار کریں یا اینالیٹیکل اپروچ. میرا کام بحیثیت اسٹوڈنٹ آف فلسفی آپ کو یہ ہے کہ جب لوگ فلسفہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ایک سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ فلسفہ پڑھنے جاتے ہیں, اور ان کی ایک اپروچ ہوتی ہے فلسفے کی طرف. عام ٹٹو کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ فلسفے کو ہینڈل کرے, وہ تھوڑی کر رہا ہوتا ہے. عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ ذہین لوگ ہی ہوتے ہیں دنیا کے جو ذہین ترین لوگوں کو پڑھنا چاہتے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں, الرٹ کر رہا ہوں کہ جب ایوولوشنری کانٹیکسٹ میں ہم فلسفہ پڑھنے جاتے ہیں تو اس کے پیرامیٹرز یہ ہوتے ہیں اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں. اب یہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایوولوشنری کانٹیکسٹ میں فلسفی کو دیکھنا چاہتا ہے, دیکھے. کوئی اینالیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتا ہے, دیکھے. کوئی کرونالوجیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتا ہے, دیکھے. کوئی جو ہے ڈائلیکٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتا ہے, دیکھے. عام طور پر جو فلسفہ پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں فلسفہ جو ہے کسی کے جاگیر تو ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فلسفی جو لکھتے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ جو فلسفے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے لکھیں. وہ تو کتاب اس نے لکھ دی. اب کوئی بھی دنیا, ایک شاعر پڑھے, ایک ادیب پڑھے, ایک افسانہ نگار پڑھے, ایک اسپورٹس مین پڑھے, باکسر پڑھے, کوئی بھی پڑھے. فلسفہ سب کے لیے, جس طرح ریلیجن سب کے لیے, سائنس سب کے لیے, فلسفہ بھی سب کے لیے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انسانوں کے کچھ رویے ہوتے ہیں, تو وہ بہت سارے لوگ ایوولوشنری اپروچ کو ڈائلیکٹیکل اپروچ سے کنفیوز کر دیتے ہیں. ڈائلیکٹیکل اپروچ ایک الگ, ڈائلیکٹیکل اپروچ میں جو کوہیرنس آپ جج کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ
रैशनल प्लेन के ऊपर होती है। एवोल्यूशनरी अप्रोच में जो कोहेरेंस आप देख रहे होते हैं वो साइंटिफिक ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन हो रही होती है स्पेसिफिकली, ठीक है। बहुत सारे एवोल्यूशनरी थियरिस्ट जो होंगे वो ऐसे हैं, आप दिखा सकते हैं, जो साइंस की भी क्रिटिक करेंगे। यानी कि अगर आप क्रिटिकल थियरिस्टों को पढ़ें जो किसी न किसी तौर पर डायलेक्टिकल अप्रोच से मुत्तफिक है, ठीक है, खास तौर पे जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट हैं वो मुत्तफिक हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, लेकिन वो ये कहेंगे कि भाई ये जो साइंस के नतीजे में जो तुम एक पूरा का पूरा आयरन केज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और दूसरों के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे हो, तो ये तो काउंटर है, एनलाइटनमेंट है, ये तो तुम गलत कर रहे हो, ये तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से रोमांटिक्स जो होंगे वो कहेंगे भाई ये तो तुम कुछ छोड़ ही नहीं रहे नेचर के लिए, सब कुछ तुम जो है साइंटिसाइज कर रहे हो, सब कुछ तुम जो है वो आर्टिफिशियलिटी की तरफ लेके जा रहे हो, इंसानों के लिए तुम कुछ छोड़ ही नहीं रहे। तो ऐसा थोड़ी है कि साइंटिफिक और जो इंडस्ट्रियल और जो कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ लाइफ है जो कि लग्गा घाती है एवोल्यूशनरी अप्रोच के साथ बहुत ज्यादा, उसको उसके ऊपर बाहर से कोई क्रिटिक नहीं हुई, उसके ऊपर सिर्फ क्रिश्चियनिटी ने या इस्लामिस्टों ने क्रिटिक किए, उसके ऊपर मार्क्सिस्टों ने भी क्रिटिक किए, उसके ऊपर अनार्किस्टों ने भी क्रिटिक किए, उसके ऊपर जो है यूं समझ लें कि ये जो है अभी पोस्ट मॉडर्निस्ट इन्होंने भी क्रिटिक किए। तो हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि जब हम फलसफा पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे जहन में एटलीस्ट ये चीजें मौजूद हों कि यार ये भी एक अप्रोच है, कहीं मैं इस अप्रोच में टिल्ट कर रहा हूँ या इस अप्रोच में टिल्ट कर रहा हूँ या इस अप्रोच में, ये सिर्फ एक विसिल ब्लोइंग है और कुछ नहीं है। ये तो इंसान के रवैये के ऊपर इन्हिसार करता है ना, यानी कि उसको कौन सी चीज कंड्यूसिव लगती है और वो किस तरह से अपने जो वॉयज है या परसूट ऑफ गुडनेस है या ट्रूथ है या वैल्यू है या आर्ग्यूमेंट है या जो भी उसका परसूट है उसमें वो कैसे अप्रोच करता है। मेरा काम यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी के आपको सिर्फ आगाह करना है कि भाई डायलेक्टिकल अप्रोच और एवोल्यूशनरी अप्रोच के डिफरेंस को मैंने जितना हाईलाइट कर सकता था मैंने करने की कोशिश की, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मैंने जो प्रोजेक्शन बनाई है कि भाई ये प्रोजेक्शन है तो हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो मैं अल्लाह मियां तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना फलसफा पढ़ा है और मैंने जिस तरह देखा है चीजों को, मुझे ये लगता है कि इसमें जो रिलीजन की हैसियत रहती है क्लासिक्स के तौर पे रहती है। जिस तरह एक क्लासिकल लिटरेचर रह सकता है उस तरह यहाँ पर रह सकती है, लेकिन अगर आपने उसकी इक़दारी क़ुव्वत को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जैसे कि आप समझ रहे हैं, तो ये सिस्टमैटिक एरर समझा जाएगा। सिस्टमैटिक एरर क्यों समझा जाएगा कि जो ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट वेज ऑफ लाइफ है वो आप जानते बूझ से रिजेक्ट कर रहे हैं उन तस्वुरात की खातिर जो कि साइंटिफिकली सब्सटैंशिएट नहीं हो सकते बहुत सारे। तो वही कहेंगे कि आप इंसानियत के साथ गलत कर रहे हो। जैसे अभी हम एक कॉन्फ्रेंस में गए तो वहां पर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से थी, तो वहां पर सारे जो पार्टिसिपेंट थे मुख्तलिफ मुल्कों के थे लेकिन मुसलमान माशरों के हवाले से ही वो कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें यूरोपियंस भी थे और सब थे। तो एक भाई जो थे उन्होंने बताया कि भाई अब जो नए शहर दुनिया में बनेंगे वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट किसी पोजीशन के ऊपर भी थे एक रियासत के इदारे में, और उन्होंने ये बताया कि भाई अब जो नए शहर बनेंगे वो बनेंगे स्मार्ट सिटीज और उसमें सारा काम जो है वो एआई करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, और यही जो है पैटर्न है शहरों को मैनेज करने का। और फिर
उन्होंने स्टेटिस्टिकली बताया कि स्मार्ट सिटीज को जब हम AI के थ्रू करेंगे तो किस तरह वेस्ट कितना बेहतरली मैनेज होता है, कितना बेहतर तरीके से पानी मैनेज होता है, कितना बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन मैनेज होता है, वगैरह वगैरह। तो जो लोग थे वहाँ पर, स्टूडेंट्स थे और फैकल्टी थी और बाहर भी लोग बैठे हुए थे, यानी कि ऑनलाइन भी था, हजारों लोग थे उसमें। तो जो वो जब बात हुई तो ज्यादातर लोग, ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ था जिस जगह पर, वहां पे ऑलमोस्ट सभी कन्विंस थे कि यही हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये इवॉल्विंग है। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये टाइम, इकोनॉमी ऑफ टाइम देता है, वगैरह वगैरह। तो जब ये सब कुछ हो गया तो मैंने पैनल में भी मैंने जब ये देखा कि सब लोग ही तकरीबन मजहबी लोग भी उसमें बैठे हुए थे, तो मैंने उनको ये बताया कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा हो रहा है, और ये ठीक बात है कि स्मार्ट सिटीज बन रही हैं और डेंस सिटीज बन रही हैं, लेकिन आपने एक दूसरी साइड के ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो मैं सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूँ, और वो ये मैंने बताया कि देखें ये बिल्कुल ठीक बात है कि टेक्नो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया है, उसको कोई रोक नहीं सकता, स्टेट नहीं रोक सकती, क्योंकि वो ट्रांस स्टेट फिनोमेना है, ठीक है, और उसे जो है वो सोसाइटीज भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन आप देखें कि एक दूसरा प्रोसेस भी बैक वक्त हो रहा है, और वो आइडिया है स्मॉल बट ब्यूटीफुल का। स्मॉल बट ब्यूटीफुल का यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जो स्मार्ट सिटीज नहीं, बिल्कुल कन्वेंशनल सिटीज, गांव बना रहे हैं, विलेज बना रहे हैं, जिसमें 2 साल की है। तो जो बेसिकली हाँ, हम लोगों को आपकी आवाज आ रही है माशाल्लाह। तो वो जो है जो स्मॉल बट ब्यूटीफुल का जो डिस्कोर्स है, वो लोग ऑर्गेनिक फूड उगाते हैं, वो ऑर्गेनिक जो है वो फिश इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव है। जो बहुत ही एफ्लुएंट किस्म के लोग हैं वो इसको सस्टेन कर सकते हैं। हम जैसे गरीब आदमी जो नौकरी करता है और फ्लैट में रहता है वो नहीं कर सकता ये। क्यों? क्योंकि जमीन बहुत एक्सपेंसिव होती चली जा रही है, आपके बस से बाहर है कि आप जमीन खरीदें और जमीन करें। तो स्मॉल बट ब्यूटीफुल का जो आइडिया है वो दूसरी तरफ है, यानी कि जो दुनिया में एफ्लुएंट्स हैं वो ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करते हैं, जो एफ्लुएंट लोग हैं वो जीएमओज इस्तेमाल नहीं करते। तो जीएमओज किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? तो अगर वो ठीक हैं, अगर वो टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट हैं, अगर वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हैं, तो वो खुद कर लेना इस्तेमाल। वो खुद क्यों नहीं कर रहे? वो खुद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए वो फाइनेंशियली वायबल है वो ऑप्शन। लेकिन एक गरीब आदमी जिसको एक 16 घंटे काम करना है, वो कहाँ से जाके भैंस पालेगा, कहाँ से उसको चारा खिलाएगा, कहाँ से उसका दूध निकालेगा, कैसे पिएगा वो दूध, कैसे करेगा वो? आपको पता है पाकिस्तान में साहिवाल में मैं पढ़ाने जाता हूँ, साहिवाल जो पंजाब का जो ना बेस्ट जो डेयरीज था वो था साहिवाल। अब हमारे वहां पर एक दोस्त हैं, तो वहां पे जो क्लासेस होती हैं तो उसमें वो एक दिन का हम लोगों को, यानी कि 100-200 बंदों का, 80 बंदों का नाश्ता कराते हैं। उनकी भैंसें हैं, ठीक है, और जो रिवायती साहिवाल का बंदा होता है जैसा वैसा बंदा है वो बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन वो लुंगी पहनते हैं, वो सर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं और एक कुर्ता पहनते हैं वो बहुत पैसे वाले, लेकिन वो इस तरह से ही रहते हैं। वो सुबह गोबर भी उठाते हैं अपने हाथों से, भैंसों को नहलाते भी हैं, सब कुछ करते हैं वो। आप मुझे बताएं कि दौलतमंद आदमी को ये जेब देता है? स्मार्ट सिटी के अंदर चलेगा ये? वो नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि साहिवाल में जिन लोगों की डेयरीज थी, उन्होंने वो बहुत बड़ी तादाद में भैंसें बेची हैं पिछले 20 सालों के अंदर,
اور جو بڑی فرمز ہیں انہوں نے ان کی بھینسیں خرید لی ہیں اور انہوں نے وہ پیسہ لے جا کے رکھ دیا ہے بینکوں کے اندر. انہوں نے کنسٹرکشن کے اندر پیسہ ڈال دیا ہے. پنجاب جیسے لاہور میں جب جس زمانے میں کنسٹرکشن ہوئی تو بہت سارے جو ڈیریز کے لوگ تھے انہوں نے وہ پیسہ بیچ کے پیسہ نکال لیا وہاں سے, اور انہوں نے کہا بھائی کنسٹرکشن کا بزنس زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو بچے تھے وہ ڈیریز کا کام کو گندا سمجھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سائنٹیفک نہیں لگ رہا تھا ان کو. یہ کیا بات ہوئی, بھینس کو کھلائے جا رہے ہو, بھینس گندگی کر رہی ہے, پھر وہ اس کا گوبر اٹھا رہے ہو, وہاں کیڑے پڑ رہے ہیں, گندگی ہو رہی ہے, بدبو آ رہی ہے ہمارے پاس سے. تو جو یونیورسٹی کالج کی لڑکیاں ہوتی تھیں وہ کہتی تھی ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ, گوالے نام رکھا ہوا تھا ان کا. تو وہ لڑکے جب آپ نے ان کو وہ پڑھا دیا, وہ زیادہ ایوالو ہو گئے, تو اب وہ ایک ڈیوالونگ لائف اسٹائل کی طرف کیسے جائیں گے جس پہ وہ لوگ فخر کرتے تھے کہ یہ جو ہمارا جو گھی ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کی ٹکر کا گھی نہیں ہے, ہمارا جو مکھن ہے اس کے ٹکر کا نہیں ہے, اور یہ جو اسکینڈینیوینز کے اندر جو بنتا ہے اور ادھر بنتا ہے وہ مکھن لے آؤ ہمارے سامنے اور ہمارا مکھن سامنے رکھو, پتہ چل جائے گا. کیوں کریں گے وہ یہ؟ آپ مجھے بتائیں کیوں کریں گے وہ یہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ پوری دنیا کو خالص دودھ پلانے کا. کیا انہیں اپنی زندگی نہیں گزارنی؟ کیا انہیں گاڑیوں میں نہیں گھومنا؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بھی جو ہے مارٹس کارٹس ہی ان کی بھی بیوی ہو جو انگلش بولے اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہی انگلش بولے؟ کیوں نہیں چاہیں گے وہ؟ کیوں ان کو ہر کوئی پینڈو کہتا رہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ وہ افورڈیبل نہیں ہے وہ لائف اسٹائل جس کے ساتھ وہ چلنا چاہتا ہے. تو اسمال بھی ہے لیکن وہ بہت ہی چھوٹا. ایک وقت آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہوں گے جن کے اوپر نیچرل چیزیں اگیں گی اور وہیں پہ وہ کھائیں گے, اور ہم جیسے جو ٹٹو ہوں گے جو پتہ نہیں کون سی ایک مووی بھی ہے کون سی جس کے اندر ایک ٹرین ہوتی ہے, ٹرین کے فرسٹ ڈبے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, سیکنڈ میں, اور آخر میں پچھلے ڈبے کے اندر جو ہے ان کو کیڑوں کو گرائنڈ کر کے ایک اس کا بائی پروڈکٹ نکال کر پھر اس سے جو ہے وہ ایک کیک بنا کر سب کو دے دیا جاتا ہے. وہ سب کیک کھاتے رہتے ہیں حالانکہ وہ کیڑوں کو پیس کے بنایا گیا. تو یہ جو دنیا ہے اس میں جو اسمارٹ وے آف لائف ہے وہ ماسس کے لیے ہے, ماسس کی مینجمنٹ کے لیے. وہ ایوالونگ میکنزم جس میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کنکریٹ کی والز کے اندر اور پیچھے دکھائی دیتی ہے, وہ اسمارٹ ہے اور وہ ایوالونگ ہے. لیکن جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ بنائے جہاں پہ پانی بھی ہوتا ہے, جہاں پہ زمین بھی, آرگینک چیزیں بھی پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ جو ہے نیچرل لائف بھی استعمال کرتے ہیں, وہ ننگے پیر بھی چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ یہ کچھ چیزوں کی سچائی کو جاننے کے لیے انجام کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو جب یہ انجام لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا. ہم تو یہ صرف بتا رہے ہیں کہ جب آپ ایوولوشنری ماڈل کو اختیار کریں گے فلسفے کے اندر تو یہ آپ کی پرائم رسپانسبلٹی بنے گی کہ آپ نے ان چیزوں کو ریوائیو نہیں کرنا بھائی, ان چیزوں کو ریوائیو نہیں کرنا جو گروتھ آف ٹیکنالوجی اور گروتھ آف مارکیٹ کو آبسٹیکل کریٹ. ہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ استعمال کریں, اچھی بات پھر چلے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے. اب آپ ابھی جس کو جو بات کرنی ہے پوچھنی ہے وہ کر سکتے ہیں. سوری صاحب میں یہ دو کامنٹس کرنا چاہتا ہوں اور یہ آپ کی جو آخری بات تھی اس پہ ایک اعتراض. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فلسفی جو ہے اس کا جو صحیح رول ہے وہ یہ رول ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جو انسانی سوچ کے چھپے ہوئے گوشے ہوتے ہیں ان کو وہ سامنے لے آتی. یہ ہے فلسفی کا اصل مقصد کہ جو تھاٹ کے پوشیدہ جن پہ ہم نظر نہیں کرتے ہیں فلسفی ان کو لے آتی ہے. اب اس کو لانے کے لیے یہ جو مختلف میتھڈالوجیز ہو جاتی ہیں, اینالیٹک ہو گئی, ڈائلیکٹک ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی, وہ ہر ایک پوائنٹ آف ویو سے اسی تھاٹ کے ایک گوشے کو, جیسے آپ نے بڑی اچھی طریقے سے یہ ایوولوشنری کا ہمیں بتا دیا. تو اس میں جو ایوولوشنری جو ہے اس کا جو
implication جو بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گیا وہ یہ تھا کہ یہ ہے مذہب کا کرائسس، کہ مذہب کی حیثیت اب ایک کلاسک کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی، جبکہ مذہب کا اصل فنکشن جو ہے وہ انسان اور معاشرے کو چینج کرنا ہے۔ یہ جو ہے یہ کرکس آف دا پرابلم جو ہے یعنی فلسفی نے ہمیں شو کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے نجات کیسے پائی جائے؟ تو اس کی نجات کا جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ جو کامن ہے انسانی ذہن ہے اور انسانی لاجک ہے، جب تک انسانی ذہن اور لاجک ہم کیونکہ جو ہیں وہ ریولیشن بیس سویلائزیشن ہے، ہمیں اور نہ کوئی سمجھ آ سکتی ہے نہ کہیں ہم اور جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری گھٹی میں ہے۔ جیسے ویسٹ ہے وہ عقل بیسڈ ہے، اور اسی طرح یہ چائنیز جو ہیں یہ انر ریفلیکشن بیسڈ ہیں۔ تو ہم جب تک ریولیشن کا عقل کی بنیاد کے اوپر ایک ایسا وہ نہیں لے کے آئیں گے، اس وقت تک ہم کوئی بات بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ ہے کہ انسان جو بیسک جو پرابلم ہے جو کانٹ نے کیا کہ بھائی آپ ٹرانسینڈنٹ کی بات نہیں کر سکتے، وہ انسان کی ذہن سے باہر ہے، لیکن ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ انسان کے اندر ٹرانسینڈنٹ کیپیسٹی ہے، اور وہ ہم ریزن کی بنیاد پہ کریں۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جو سمبل ہوتا ہے انسان سمبل سے ٹرانسینڈ کرتا ہے تبھی وہ کامن چیز کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کی ڈائریکشن میں ہم جائیں آگے انشاءاللہ۔ مطلب یہ ہے اصل کام کرنے کا، یعنی یہ اس کام سے اس نہیں ہوگا، اسلام کا کام اب نہیں ہو سکے گا کہ آپ جو ہیں وہ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ جو ہیں یہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے وہ آپ کا پرسنل ہے، لیکن اس سے کوئی ایفیکٹ یا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس لیے ہم لوگوں کو فلسفی کے اندر، اور جو اس وقت فلسفی ہے اس کے اندر شدید ضرورت ہے کہ اس لیول کے اوپر ہم بات کر سکیں، لیکن ہمارے اندر کوئی بات کرنے والا ہے نہیں۔ تو یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ تو یعنی اس نے ڈائریکشن طے کر دی کہ ہمیں اگر ریوائول کرنا ہے اسلام کا تو ہمیں وہ انسٹیٹیوشن اور اسٹوڈنٹس لانے پڑیں گے، ورنہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو کیونکہ ہر ایک کے پاس کا باس نہیں ہے۔ اچھا، تو اب اس میں جو اعتراض آپ کی بات پہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سب امیروں کے لیے ہے اور باقی جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے، کہ دنیا کا ہمیشہ سے یہی اصول رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں امریکہ آیا تو پہلی دفعہ میں جہاز پہ بیٹھا تھا، اور میں مطلب ایف ایس سی کر چکا تھا اس وقت۔ آج ہر دوسرا شخص جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے وہ امیروں کے لیے ہی تھا، اب وہ سب کے لیے ہو گیا ہے۔ تو یہ تو ایک انسانی معاشرے کی جو ہے یہ بڑی نیچرل وہ ہے چیز، کیونکہ انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور جس کے پاس پاور اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کو جو ہے وہ ایکسٹرا ملتا ہے، وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ عوام میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اس سے کوئی ایسے ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، مگر میں نے جو ایوولوشنری ماڈل کے کانٹیکسٹ میں دکھایا تھا، ایوولوشنری ماڈل یہ کہتا ہے کہ جب ایک چیز سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل گروتھ کے اندر زیادہ ایفیشینٹ مینر میں پروڈیوس ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ڈیوالوڈ اسٹریٹجیز کے اوپر یا ڈیوالوڈ پیٹرن کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر جی ایم اوز کی کنزمپشن جو ہے وہ زیادہ ٹیکنالوجیکلی سپیریئر ہے، ٹیکنالوجیکلی زیادہ اسمارٹ ہے، تو سب سے زیادہ اسے ایفلوئنٹ کلاس کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں آپ کو جو اگزامپل دی تھی وہ یہ دی تھی کہ یس اٹ از مور اسمارٹ، مور ایوالوڈ، مور ڈیولپڈ، اور اس کی جو کیا بولتے ہیں جو ڈیٹوریٹنگ جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ دوسروں کے جو دیسی ہوتا ہے اس سے بہت بہتر ہے، اور جو نیوٹریشن لیول ہے اس کا وہ بھی بہتر ہے۔ سائنس نے بتایا ہے کہ بھئی اس کا نیوٹریشن لیول بھی زیادہ ہے، اس میں سب کچھ زیادہ ہے، یہ خراب بھی دیر سے ہوتا ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر جو کیڑے بھی اٹیک نہیں کرتے، تو پھر سب سے پہلے وہ کھانا چاہیے نا اصولاً۔
उसूलन जीएमओज जो है उसकी सबसे मेजर कंजम्पशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एफ्लुएंट क्लास के अंदर। देखिए लेकिन उसूल ऐसा जो है हो वो नहीं रहा। दुनिया में नहीं चलता, दुनिया में चलती है पावर। जो जी पावरफुल है उसने हमेशा ये किया है और ये हमेशा बस होगा, खत्म नहीं बात नहीं है। मैं हाँ नहीं मैं ये तो बिल्कुल ठीक बात है। देखें जब फिलॉसफी में हम कोई उसूल बनाते हैं, फिलॉसफी देखें ये तो हम दुनिया में ये फिलोसॉफिकल अप्रोच चल रही है। इवॉल्विंग अप्रोच ये है कि जैसे जो सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी होगी, मिसाल के तौर पे क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है ना। अब क्वांटम कंप्यूटर्स जब आ जाएंगे तो जाहिर है कि मेरा जो ये पता नहीं डेल का है ये कोई कंप्यूटर जिस पे मैं बैठा हूँ, इंस्पिरेशन पता नहीं क्या, तो ये जो डेल का कंप्यूटर है ये डिवॉल्व्ड है क्वांटम कंप्यूटर्स के मुकाबले में। तो जो एफ्लुएंट क्लास होगी वो कभी ये वाला कंप्यूटर इख्तियार नहीं करेगी, वो क्वांटम कंप्यूटर ही इस्तेमाल करेगी। तो सवाल ये है कि जो नेचर जो नेचुरल नहीं है, जैसे जर्मन में हम कहते हैं सू हैंडन, तो रियलिटी का वो पार्ट है ना जो इंसानों ने पैदा किया है। सू हैंडन रियलिटी का वो पार्ट है, जैसे ये कंप्यूटर्स हैं। तो जब एक चीज इवॉल्व हो जाती है तो फिर आपके लिए, जैसे आज मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उस पेंटियम 1 के ऊपर काम करूं। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक विजिबिलिटी ऐसी हो गई है कि जो अब मुझे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है वो पेंटियम 1 के ऊपर नहीं बन सकती वैसी प्रेजेंटेशन। पेंटियम 1 के थ्रू मैं शायद जूम भी नहीं चला सकूंगा क्योंकि वो डिवॉल्व हो गई ना, अब नहीं हो सकता उसका कुछ, वो रह गई वहीं पे। तो जो इवॉल्विंग पैटर्न है वो, उसमें जो एफ्लुएंट क्लास जो चीज आपको इवॉल्विंग कह के दे रही है उसमें सब कुछ इवॉल्विंग नहीं है। लेकिन जब एक आदमी फलसफा पढ़ते वक्त, फलसफा अभी उसने पढ़ा नहीं है, फलसफा पढ़ने से पहले जो सेट ऑफ माइंड है उसका वो एवोल्यूशनरी है, सेट ऑफ माइंड एवोल्यूशनरी है। तो वो इस तरह से चीजों को नहीं देख पाएगा। आप लोग तो वो लोग हैं जो कि जिन्होंने ये सब इस तरह से एक जगह पर सुना और क्रिटिकल भी हुए। और आप लोगों, अब इंशाल्लाह ताला मैं ऑनेस्टली ये समझता हूं कि अब आप लोग जब फलसफा पढ़ने जाएंगे तो आप लोग बेहतर पोजीशन में होंगे एक उस इंसान के जो फलसफे की बुक रैंडमली उठा के पढ़ रहा है। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि मैं आपको ये ना कहूं कि भाई आप एवोल्यूशनरी मॉडल के पे पढ़ें या डायलेक्टिकल मॉडल पे पढ़ें या क्रोनोलॉजिक। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको आगाह कर दूं कि ये है। और मैं ये समझता भी हूँ कि जाहिर है कि उसकी बुनियाद पर मैं अपनी तरजीहात भी तय करता हूँ और बताता हूँ कि भाई इसमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप एवोल्यूशनरी अप्रोच के साथ जाना है तो एवोल्यूशनरी अप्रोच के साथ आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ये तो फैसला आप करेंगे। बहैसियत स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने आप सबको ये बताया कि फलसफा पढ़ने के इल्यूजन्स क्या है पहले, और फिर ये बताया कि फलसफा पढ़ने की अप्रोचेस क्या है। अभी हमने फलसफा पढ़ा नहीं है, हमने एक भी थिंकर नहीं पढ़ा अभी तक। हमने फलसफा अप्रोच कैसे करना है यही पढ़े जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक्सट्रीमली फिलोसॉफिकल है और इसको हम फिलोसॉफिकली रिलेट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जब भी कोई इंसान किसी इल्मी सफर में होगा, कोई भी इंसान, चाहे वो मजहबी इल्मी सफर हो, चाहे वो साइंटिफिक इल्मी सफर हो, चाहे वो फलसफियाना इल्मी सफर हो, चाहे वो अदबी इल्मी सफर हो, कोई भी इल्मी सफर को इख्तियार, हर बंदे के कुछ प्रेशियस आइडियाज होते हैं। हर बंदे के कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो कहता है भाई ये मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। किसी के लिए मजहबी तसव्वुरात प्रेशियस होते हैं, किसी के कुछ इमोशनल चीजें होती हैं, किसी के कुछ, हजार बंदे का अलग हो सकता है। वो बंदा तय करता है कि मैं इसमें किस चीज को कुर्बान करूंगा और किस चीज को कुर्बान नहीं करूंगा।
ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرے گا. ایک آدمی نے ایک کتاب لکھ دی, اب ضروری تھوڑی ہے کہ وہ بندہ جو اس کتاب پڑھے گا تو سب کی سب باتیں مان لے گا, نہیں, اس کے جو پریشس آئیڈیاز ہوں گے ان کو جو چیز سپورٹ کر رہی ہوگی اس کو وہ یاد رکھے گا, جیسے میں نے یاد رکھا, اور جو چیزیں اس کے پریشس آئیڈیاز کے مخالف ہیں ان کو وہ ریجیکٹ کرے گا, ان کو کرٹیک کرے گا, یا ان کے بارے میں کریٹیکل ہوگا, یا ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا. تو یہ سفر تو انسانوں کا جاری رہے گا. جب ہم فلسفہ پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو میں فلسفہ پڑھنے سے پہلے یہ چیز اس لیے پڑھاتا ہوں, یہ بھی بچوں کو نہیں پڑھاتا, جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں نہیں پڑھاتا. جو لوگ اب سمجھدار ہیں, جو لوگوں کے اتنے اسٹیکس نہیں رہے کہ یار میرا کیریئر کا کیا ہوگا, میری ماں باپ کا کیا ہوگا, میرے بھائی بہنوں کا کیا ہوگا, میں کماؤں گا کس طرح, جو لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے, جب وہ فلسفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ریلیکسڈ موڈ میں فلسفہ پڑھتے ہیں, وہ بہت بہتر فلسفہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ میچور بھی ہوتے ہیں اور ان کے فیئرز بھی کم ہوتے ہیں, اور ان کو ہارنے اور کھونے کا جو دوڑ ہوتی ہے اس سے وہ نکل چکا ہوتا ہے. تو وہ آدمی قیمتی آدمی ہوتا ہے. اس کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فلسفے کے اندر نان کنٹیسٹیبل سمجھے ایوولوشنری اپروچ کو, یا ڈائلیکٹیکل اپروچ کو, یا کرونالوجیکل اپروچ کو, یا ایشو بیسڈ اپروچ کو, یا آخری جو ایک ہے اپروچ میتھڈولوجیکل, وہ بھی میں بتاؤں گا, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ جو اب پیچھے پڑھ کے آتے ہیں, جب بھی ہم کوئی نئی اپروچ پڑھ رہے ہوتے ہیں بندہ سمجھتا ہے یار یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے گا کہ میتھڈولوجیکل اپروچ جب ہم کریں گے تو ایسا آپ کو اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو فلسفی سے وہ میتھڈ اڈاپٹ کر لیا اس نے اور اس میتھڈ کو استعمال کر رہا ہے. باقی سب کچھ اس کا اپنا ذاتی ہے, اس کے اقدار بھی اس کے اپنے ہیں, اس کی روایات بھی اس کی اپنی ہے, اس کی زبان بھی اس کی اپنی ہے. اس نے بس اس فلسفی سے وہ میتھڈ لے لیا ہے, بس وہ میتھڈ لے کے ان لوگوں کے سامنے اپنی بات زیادہ بہتر انداز میں وہ پیش کرتا ہے. اس کی کمٹمنٹ اس فلسفے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ میتھڈولوجی کے ساتھ ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو پھر آپ لوگوں کو ایک بہتر ویو ملے گا. پھر یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے استعمال نہیں کرتے. السلام علیکم. وعلیکم. ہاں جی بھائی, ایک صرف کمنٹ ہے میرا جی, کہ ہم جو کام پر سوٹ ٹائی پہن کے جاتے ہیں نا, تو اس لیے تھوڑی پہن کے آتے ہیں کہ یہ بہتر ہے, اس لیے کہ یہ مجبوری ہے. ہم سب کو پتا ہے کیا بہتر ہے کیا صحیح ہے. انڈیویجول ریکوائرمنٹ از آلویز ڈفرینٹ دین ریکوائرمنٹ آف دا ماسز. ایک جگہ پہ آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. Yeah, this AI and everything is just to efficiently administer masses, not necessarily the right thing. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے راشد. یہی اور جو ایشو ہے تم نے جو بات کی سیدھی سی بات ہے, اور یہ کہ جو سسٹمیٹک ویزیبلٹی ہے, جو بھی سسٹمیٹک ویزیبلٹی ہمارے ارد گرد موجود ہے اور جو ڈسکرسو میکنزمز ہمارے پاس موجود ہیں, وہ میکنزم جتنا لیوریج ہمیں پرووائڈ کریں گے اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں, اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جب آپ یہ ایوولوشنری اپروچ کی جب آپ ٹرم گوگل کرتے ہیں تو جی, اس پہ تو زیادہ تر وہ جو بایولوجیکل ڈارون کے وہ آتا ہے. یہ جو آپ نے ٹرم ہے یہ آپ نے خود اختراع کی ہے یا یہ میں نے اختیار کی ہے, اور میں نے یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سے لوگ ڈاروینین ماڈل تو ختم ہو گیا تھا اسی وقت ہی, لیکن جو سوشل ڈاروینینزم ہے وہ ختم نہیں ہوا, جو کلچرل ڈاروینینزم ہے وہ ختم نہیں ہوا, جو سویلائزیشنل ایوولوشنری ماڈل ہے وہ ختم نہیں ہوا. اس کی یہ جو ایک
ہسٹوریکل پروسیس کے اندر جب لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ اس سے کنوینس ہو کر پھر فلسفہ پڑھنے آتے ہیں, کنوینس ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ بتاتے رہو تو وہ یہ نہیں مانتے. اور چونکہ جب ہم یہ جو بہت ساری جو ٹرمز آپ استعمال جس میں میں استعمال کروں گا, یہ چونکہ پری ریکوزٹ ہے فلسفی کا, بہت ساری ٹرمز اسٹیبلش نہیں ہوں گی. آپ بہت ساری ڈیڈوس کی ٹرمز دیکھیں, اس کے وہ ٹرمز اسٹیبلش نہیں, اس کے لیے آپ کو ڈیلوزین ڈکشنری پڑھنی پڑے گی. اسی طرح سے ہائیڈگر کی بہت ساری ٹرم ہیں جو سب لوگ سارے فلسفی استعمال نہیں کرتے. میں تو آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کوئی انسان فلسفہ پڑھنے جانا چاہتا ہے اور وہ فلسفہ پڑھنے جانا چاہتا ہے تو وہ کچھ بینٹ آف مائنڈ کے ساتھ جاتا ہے, کچھ اپروچز کے ساتھ جاتا ہے. ایوولوشنری اپروچ جو ہے وہ یہ اپروچ ہے کہ بھئی میں اس چیز کو, اس تھاٹ کو ٹرو مانوں گا جو کہ کنفرم ہو رہی ہوگی اس وقت کی ٹیکنو سائنٹیفک فریم ورک کے ساتھ. اور اس کو اگر آپ سبسٹینشیٹ کرنا چاہیں نا, جیسے اگر آپ ڈیلوز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ڈیلوزین فلسفی جو ہے وہ میٹافزکس آف سائنس ہے, میٹافزکس آف سائنس. تو ظاہر ہے کہ وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں گی جس کے ریفلیکشن جو یہاں پہ لیکچر کے اندر موجود ہے. لیکن یہ جو ٹرم ہے, یہ ایوولوشنری اپروچ, اس کو عام طور پر نتھی کر دیتے ہیں لوگ ڈائلیکٹیکل ماڈل کے ساتھ ہی, جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے. سوال پوچھ لیں اگر. جی اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہے تو, ورنہ پھر ہم اس کو آج کی اس سیشن کو ختم کریں. تو ڈاکٹر صاحب امین بول رہا ہوں. ایک جو ابھی تک لیکچر سے سمجھ میں آیا ہے کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ, آپ چونکہ انٹروڈکشن کروا رہے ہیں فلسفی کا کہ ہاؤ ٹو اپروچ فلسفی, کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ اور جو ابھی آپ نے ایوولوشنری اپروچ بتائی ہے, یہ جو ہم لوگ ہیں, جو ہمارا مذہبی ایبسولوٹ, we understand and consider religion as absolute, right? اس سے ٹکراتا ہے. Is that right? جی بالکل ٹکراتا ہے, بالکل ٹکراتا ہے. تو آپ پہلے سے وارن کر رہے ہیں کہ تو وہ نہیں, میں وارن نہیں. دیکھو مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی چیز کو پڑھنے سے آپ کی پوزیشن خراب نہیں ہوتی. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈائلیکٹیکل ظاہر تھاٹ تو سب بالکل اسٹیبلشڈ ہے, اس کے تو ریلیونٹ تھنکرز آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پہ ہیگل آپ کو ملے گا, آپ کو مارکس ملے گا, آپ کو بیبل ملے گا, باقونی ملے گا, بہت سارے تھنکرز آپ کو مل جائیں گے. ایوولوشنری ماڈل کا اس طرح سے کوئی ریپرزینٹیٹیو تھنکر ہم نہیں پیش کر سکتے جیسے کہ میں نے بتایا, کیونکہ یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کے بارے میں, اور یہ میں نے اس کو آپ کے سامنے شیئر کیا. لیکن یہ آپ کو فنکشن ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے اپنے ارد گرد پڑھے لکھے لوگوں کے اندر, تو آپ کو یہ نظر آئے گا ورک کرتا ہوا. یہ سیٹ آف مائنڈ ہے, اور یہ سیٹ آف مائنڈ صحیح ہے غلط ہے یہ نہیں میں بتا رہا, یہ بھی ایک سیٹ آف مائنڈ ہے. لیکن یہ سیٹ آف مائنڈ کے پیچھے جو انٹرسٹ گروپ ہے وہ مارکیٹ ہے یا پھر ٹیکنو سائنٹیفک فریم ورک ہے, جو اپنے آگے آنے والے تصورات کی کرٹیک کر کیے بغیر اپنے لیے انٹلیکچوئل اسپیس نہیں بناتا. ایک جو ہے یعنی کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے ایک بار ہابر ماس کی اور جو پوپ ہے اس کی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی, یعنی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ پبلش بھی ہوئی بعد میں. تو وہ ایک چھوٹا سا یعنی کہ مونوگراف ٹائپ کی چیز ہے جس کے اندر پوپ نے بھی اپنی پوری بات کی ہے. جیسے تنویر یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ اپنی جو آپ کے تصورات ہیں, جو بھی تصورات ہیں, مذہبی تصورات ہیں یا روحانی تصورات ہیں, ان تصورات کو لے کر آپ کو جو دنیا میں بڑے فلسفے کے لوگ ہیں یا فلسفیانہ ڈسکورس ہے اس کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور آرگیو کرنا پڑے گا.
تو وہ جیسے تنویر نے بات کی وہ اس کے لیے جو کرسچن انٹلیکچوئلز ہیں وہ کرتے ہیں. جیسے پوپ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے, پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے, تو وہ جا کر اپنے اقدار اور اپنے ایکیڈیمک جو پیرامیٹرز ہیں ان کے ساتھ ہابرماس کے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہے, اور سیکولر اور سیکرڈ کے حوالے سے وہ ڈیبیٹ ہے, وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے اندر سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے اللہ نے چاہا تو, اور وہ آرگیو کریں گے, اور اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ میں تو آپ کو وسل بلوور کے طور پر صرف یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ کا جو سیٹ آف مائنڈ ہونا چاہیے نا فلسفہ پڑھتے ہوئے, وہ اگر آپ کے سامنے کلیئر ہو تو آپ کے لیے اس سے متاثر ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں فلسفہ ہم لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. فلسفہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ بھائی کیا کہہ رہا ہے, کیا میں اسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں یا نہیں. مثال کے طور پہ میں نے ہائیڈگر 4 سال شروع میں سب سے زیادہ شوق سے ہائیڈگر پڑھا ہے اور سارتھ پڑھا ہے, اور ہائیڈگر اور سارتھ کے بعد پھر اس کا سیکنڈری لٹریچر بھی میں نے پڑھا ہے, اور اوریجنل بھی پڑھا. جرمن میں نہیں پڑھا, بہرحال ٹرانسلیشن میں پڑھا, لیکن ہائیڈگر مجھے ایک مزیدار فلسفی لگتا ہے. میں ہائیڈگر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, ہائیڈگر کو انڈرسٹینڈیبل بنا بھی سکتا ہوں, لیکن میں ہائیڈگر سے اگری نہیں کرتا. میں ہائیڈگر سے اگری اور ڈس اگری ہونے کے لیے ہائیڈگر نہیں پڑھا. ہائیڈگر میں نے اس لیے پڑھا کہ ہائیڈگر کیا کہہ رہا ہے, اس کا کیا انفلوئنس آیا ہے. سارتھ کی جو ٹرانسلیشن آغا حشر نے کی, اور پاکستان کے کافی ہاؤسز کے اندر سارتھ کو لوگوں نے قبول کیا, اور سارتھ کو کن ترجیحات کی بنیاد پہ انہوں نے قبول کر لیا, اور پورا کیوں نہیں سمجھا سارتھ کو. اور سارتھ کی جو جملے ہیں وہ بیچ بیچ میں سے لے کر وہ بول رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ سارتھ کیا کہتا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے, کہ سارتھ کو مارکسسٹ ہونے کے بعد کیسے ایگزسٹینشلزم اس نے پیدا کیا, اور کیوں اس کو مارکسسٹوں نے نکال باہر پھینکا. اس نے کیوں مارکسزم کو اختیار کرتے ہوئے مارکسزم کو بھی نہیں چھوڑا, اور اس کو بھی کیوں وہ اینٹی امپیریلسٹ بھی رہا, اور اس نے نوبیل لوریٹ بھی ہونے کے باوجود نوبیل پرائز اس نے قبول نہیں کیا. تو ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں بغیر ان کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیے, لیکن اس کے لیے ہمیں الرٹ ہونا چاہیے, ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. ایسے جب میں شروع میں فلسفہ پڑھا تو میں کانٹ سے متاثر ہو گیا, کینٹین مجھے لوگ کہتے تھے اسٹوڈنٹس, تو بعد میں نے کانٹ کو پڑھا. پھر ایک غریب آدمی جب مارکس کو پڑھے گا تو وہ مارکسسٹ ہی ہوگا بھائی, اور کیا ہوگا, اس کو تو بڑے جسٹیفیکیشن مل جائے گی اس کی بورژوا کی کرٹیک کرنے کی اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کی ایسی کی تیسی پھیرنے کی. تو یہ تو ایک عام انسان جو ہے, لیکن ایکسیپٹنس اور ریجیکشن سے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں جن کو ہم ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں بھی کرتے. اگر ہم یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں تو, لیکن چونکہ جو لوگ ایک ڈسپلن مینر میں ایک ارلی ایج کے اندر فلسفہ نہیں پڑھتے, ان کے پاس پھر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ یہ سب کچھ کرتے رہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. نہ ان کو کسی کے ساتھ لڑنا ہے, نہ جھگڑنا ہے, نہ انہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے سچ کیا ہے. تو وہ ہمارا جو نیکسٹ اسٹیج ہے, یعنی کہ جب ہم میتھڈولوجیکل اپروچ کرنے کے جو نیکسٹ اسٹیج ہوگی اس کے اندر پھر ہم ان پرابلمس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. نعمان بھائی پھر آپ سے میں اور یا امین بھائی سے کبھی بات کر لوں گا فون پہ. بالکل ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے, خدا حافظ, شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ.